अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मैं आज आपके लिए एक और न्यू हिस्ट्रिकल वीडियो लेके आया हूँ, वो जो कि नमरूद के हवाले से है। नमरूद जो कि एक खुदा होने का दावा करता था और उसने हज़ारों बच्चों को कैसे मरवा दिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे जलाया और कि अपने खुदा होने का दावा करता था, उसको अल्लाह ताला ने कैसी इबरतनाक सज़ा दी। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुदाई का दावेदार नमरूद कौन था? नमरूद ने हज़ारों बच्चे क्यों कत्ल करवाए थे? नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को आग में क्यों फेंका था और नमरूद का अंजाम क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको जालिम व जाबिर बादशाह और खुदाई के झूठे दावेदार नमरूद के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलोमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन केनान बिन साम बिन नू था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बाबिल का बादशाह था। बाज़ मुअर्रिखीन नमरूद को हाम बिन नू का पोता करार देते हैं। नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा आज़र का चचाजाद भाई भी था। कुरान करीम में नमरूद का नाम सराहत के साथ बयान नहीं हुआ, मगर सूरह बकरा और सूरह अंबिया में इसका जिक्र आया है। वो बुत परस्त था और उसकी सल्तनत में बुत परस्ती राज थी। नमरूद चूंकि सदियों से बादशाह था, इसलिए दिमाग में रऊनत और अनानियत आ गई थी। सरकशी और तकब्बुर और गुरूर तबीयत में समा गया था। नाज़रीन, तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक नमरूद तकरीबन 400 साल तक हुकूमत करता रहा। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन केनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। उससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। सर पर ताज रखने की इजाद नमरूद बादशाह ने की। वो लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में बकसरत उसके मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने उस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बायस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे। हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। नाज़रीन, बाज़ तारीख़ी मसादिर के मुताबिक नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आने से रोकने के लिए 4 साल की मुद्दत में तकरीबन 7000 बच्चों को कत्ल करवाया। मगर तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है? उसी दौरान हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोज़ाना उनको दूध पिला दिया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। वल्लाहु ताला आलम। नाज़रीन, नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। वो सिर्फ उन ही लोगों को खुराक और गल्ला मुहैया करता था जो उसे खुदा तस्लीम करते थे। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया।
آپ اور آپ کے چند ساتھی جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ ناظرین، نمرود چونکہ بت پرست تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں بت پرستی کو رائج کیا ہوا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے قیمتی بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ نمرود بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں سے لوگوں کو توحید اور یکتا پرستی کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ طور پر بتوں کو توڑ دیا تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ربوبیت کے رد اور خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے ارادے سے نمرود سے مناظرہ کیا۔ یہ مناظرہ لوگوں کے سامنے برگزار ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے مکالمے کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی لانے کا حکم دیا، پھر ان میں سے ایک کو آزاد کرنے اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا، گویا جسے آزادی دی اسے زندگی عطا کی گئی اور جسے قتل کیا اسے موت دی گئی۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا جواب نہ دے سکا۔ قرآن کریم میں اسی بات کو کافر کے مبہوت ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ناظرین، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے خداؤں کی بے حرمتی اور انہیں توڑنے کے جرم میں سزا کے طور پر آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود اور بت پرستوں کے اس فیصلے کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں ہوا ہے۔ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ تیار کرنے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا لوگوں کے لیے اتنا مقدس اور اہمیت کا حامل قرار دیا گیا کہ عورتیں اپنی حاجات کی برابری اور بیماریوں کی شفا یابی کے لیے بطور نظر لکڑیاں جمع کرنے لگیں۔ ناظرین، تاریخی مصادر کے مطابق بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک طولانی مدت تک لکڑیاں جمع کی تھیں۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ قرآن کریم کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ یوں یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ ناظرین، اس واقعہ کے چند دن بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، مگر اس وقت اس کا تعجب انتہا کو پہنچا جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان صحیح و سالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اس پر جا کر آگ کے شعلوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جا سکے۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تجھے آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ اب کیا تم آگ کے شعلوں کے درمیان سے باہر آ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں باہر آ سکتا ہوں۔ نمرود نے دوبارہ کہا، اگر آپ آگ کے اندر بیٹھے رہو تو کیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست کی، جس پر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے، جبکہ آگ اس وقت بھی شعلہ ور تھی۔ ناظرین، نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور خدا کی راہ میں 4000 گائے پر مشتمل قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم ربوبیت کے دعوے سے توبہ کر کے خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نمرود نے خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کی۔ بعض تاریخی کتب میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا کہا، جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کو اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، آسمانوں میں خدا کی جستجو سے جب نمرود نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ کچھ مدت بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے اس کے لشکر کی شکست کی یاد دیتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کا کہا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دے دی۔ نمرود نے اس دفعہ بھی دعوت قبول نہیں کی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا، یوں اسے بھی آرام ملتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کے احترام میں ہاتھ کا بوسہ لینے کی بجائے اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر جوتے کے کئی وار رسید کرتا تھا۔ تاریخی مصادر کے مطابق یہ حالت 40 سال تک اللہ رب العزت کی طرف سے نمرود پر جاری رہی اور اس کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، نمرود کے اس قصے میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ خدائی کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ جو بھی تاریخ میں اللہ رب العزت کے مد مقابل آیا نیست و نابود ہوا اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ویورز، آپ نے دیکھا ویڈیو، آپ نے انفارمیشن ملی ہوگی کہ آج کی ویڈیو کا ہمارا مقصد کیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور لائک کرتے جائیں، کمنٹ کرتے جائیں، ایسے ہی آپ کا پیار بنا رہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اسلام آگے تک پھیلے گا، اسلامک سٹوریز آگے تک پھیلیں گی، اسلامک ہسٹریکل ویڈیو آگے تک پھیلے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اجازت دیجیے اپنے دوست راؤ عرفان کو۔ اللہ حافظ۔